बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आज मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, चेयरमैन और रूह रवां इमरान खान के करीबी साथी शाह फरमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आम इंतखाबात में आप लोगों का ये नारा था, बल्कि आम इंतखाबात से कबल ही अगर जब इमरान खान को हटाया गया था तो उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि जी स्टैब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया, आलमी स्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी। लेकिन आज जो एक गैप क्रिएट हुआ है, तो उसके बाद से अब ये बात सामने आ रही है कि असल एंटी स्टैब्लिशमेंट तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। जिस तरह वो खुल के बात कर रहे हैं, आपकी क़यादत नाम लेने से घबराती है, वो खुल के नाम भी लेते हैं, तनकीद भी करते हैं और जो अवाम के एहसासात हैं उसकी तर्जुमानी भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहैसियती पीटीआई के ज़िम्मेदार मैं मौलाना साहब से मेरे कुछ सवालात हैं। मौलाना साहब के स्टेटमेंट और मौलाना साहब का किरदार वो आपस में मिलता नहीं है। अच्छा, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं बिल्कुल पिछले 4 साल की सियासत की बात करता हूँ कि मौलाना साहब, हम आप पर क्यों एतबार करें। आपने बड़े तरीके से संजीदा कोशिश करके पीडीएम बनाई और आपने पहले ही कहा था कि मैं पीटीआई के लिए ज़मीन गर्म करूंगा और फिर इनके लिए उस पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान के ख़िलाफ़ कामयाब करवाई और उसमें आपने अपना हिस्सा लिया। आपका गवर्नर लगा, आपका बेटा मिनिस्टर लगा। ये वो निज़ाम है जिस निज़ाम के ऊपर आप तनकीद कर रहे हो। ये आपका बनाया हुआ निज़ाम है, ये आपने इस निज़ाम को कंधा दिया। दूसरी बात आपने की है कि जमहूरियत और अवाम की बात आपने की है। आपने पीटीआई की रिज़र्व सीट्स अपने खाते में डाल दी। आप किस किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने किसी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने इक़्तिदार के ऊपर गिरफ्त मजबूत करने में लगे हुए हों। मैं समझता हूँ कि 26 और 27 अमेंडमेंट इसका हिस्सा है। मौलाना साहब, आपने 26, 27 अमेंडमेंट को वोट दिया है, आप किस पर एतराज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तीसरी बात यह है कि सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, जो आपकी कोशिशों की वजह से वो इक़्तिदार से निकले और आजकल जेल में है, उससे मुलाकात करना आप अपनी तौहीन समझते हो। तो आप किस किस्म की जो है वो सियासी फ़िज़ा कायम करना चाहते हो। पीटीआई के कुछ मुशरान गाहे बहाए आपकी ऑफिस का यात्रा करते हैं, लेकिन आपको पीटीआई और सबसे पॉपुलर लीडर के साथ कोई हमदर्दी नहीं, आप उसका नाम लेना पसंद नहीं करते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मौलाना साहब के पिछले 4 साल से, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, जो उसने हरकत की हैं और उसके ऊपर ये स्टेटमेंट जो आई है, ये स्टेटमेंट उस अंदाज से आई है कि जिस तरह एक फिल्मी डायलॉग बंदा बोले, जिस तरह मौलाना साहब ने पीडीएम बना के एक सीरियस एफर्ट्स की थी। अगर रियासत और सियासत के दरमियान कोई बैलेंस कायम करना है तो उसके लिए सारी पार्टियों के साथ मिलकर एक मुसव्वदा तैयार करके उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इमरान खान है और वो कौम के सामने रखे, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे कि हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। तो वो जो सीरियस एफर्ट्स है, जो संजीदा एफर्ट्स है, जो जमहूरियत के लिए है, जो अवाम के लिए है, वो मौलाना साहब ने नहीं की। मौलाना साहब ने एक जलसे के अंदर एक डायलॉग और गुस्से में आके, तो मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर उसने एतराज़ किया, ये उसका मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं मौलाना साहब डायलॉग उन्होंने दिया है, अली अमीन क्या करते रहे हैं, जुनैद अकबर खान क्या करते रहे हैं, आज तक सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, डायलॉग तो वो भी मार रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो ज़ाहिर है एक पार्टी है, उसकी ज़ेर अताब है और उनका अपना एक एक्शन प्लान है और उनका पीटीआई का उनके साथ एक अपना रिलेशन है, पार्टी के लोग हैं।
اس وقت تو ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو چلو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا نہیں کر سکے، کچھ کہنا تھا نہیں کہہ سکے، لیکن وہ میں کہ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب عوام کی آواز ہے نا. اگر پی ٹی آئی یہ دیکھیے کہتی ہے کہ ہم لوگ 90% ووٹ لے کر آئے ہیں، پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، تو 90% نمائندگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو بات ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ جچتی نہیں ہے. زیادہ لوگ بھول جاتے، زیادہ پیچھے میں نہیں جاتا. پچھلے 4 سال سے جو مولانا صاحب نے کردار ادا کیا ہے تو یہ سارا نظام تو اس کا بنایا ہوا نظام ہے. امینڈمنٹس کو وہ ووٹ دیتے ہیں، خان کو وہ نکالتے ہیں، خان سے ملنے کی جو ہے وہ زحمت وہ نہیں کرتے. قومی دائرے میں سارے پارٹیز کو اکٹھا کر کے جس طرح پی ڈی ایم کو کیا ہے وہ جو ہے نا وہ ایک کنسنسس وہ نہیں بناتے. میں اسے کہتا ہوں اس کو چاہیے تھا ساری پارٹیز کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کرتے، خان کے گارنٹر بن جاتے. لیکن سر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے لیڈ رول پلے نہیں کیا، جس طرح آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے لیڈ کیا، پارٹیوں کو اکٹھا کیا، ایک بیانیہ بنا، تو آپ ہی کی پارٹی بار بار ان کے در پہ جا رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب، جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب، ایک کا ہفتہ گزرتا ہے تو اگلے ہفتے ایک اور بندہ پہنچا ہوتا ہے، تو آپ لوگ تو وہاں ان کے در پہ پہنچ رہے ہیں. تو میں یہی دیکھو نا میں نے 2 دفعہ مولانا صاحب کو میسج بھیجا ہے. میں نے 2 دفعہ مولانا صاحب کو میسج بھیجا ہے کہ اگر آپ سیاست اور ریاست کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو اور جمہوری اصولوں کے مطابق سسٹم چلانا چاہتے ہو تو آپ سیریسلی بات کریں، میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا. جس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ بات میں گواہ بناتا ہوں کہ مولانا جلیل جان کو میں نے 2 دفعہ یہ میسج بھیجا ہے کہ اگر مولانا صاحب جمہوری اصول کے مطابق سیریس ہے، یہ پچھلے 4 سال سے بات ہے، میں نے بھی درمیان، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ مجھے پتہ ہے. دیکھیں تو آپ بیچ میں اسد کیسر صاحب کو انوالو کرتے ہیں، وہ دونوں پارٹیوں میں ان کی ایکول جگہ ہے. دیکھو اگر آپ ایک دفعہ کسی کے آفس جاتے ہیں اور دوسری دفعہ جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اور ان کی طرف سے بات آتی ہے کہ جناب عمران خان سے ان کے ورکر کی یہ جواب آ جاتا ہے کہ جناب عمران خان سے مولانا صاحب کا عمران خان سے ملنا مولانا صاحب کی توہین ہے، تو بس پھر بس کر دینا چاہیے. آپ لوگ بس نہیں کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی بس نہیں کر رہی. دیکھو جو صوبائی مشران یہ حرکتیں کر رہے ہیں شاید ان کی یہ خواہش ہے کہ مولانا عمران خان سے بڑا لیڈر بن جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے مشران مجھے ظاہر ہے جب آپ بار بار جاتے ہو سلام کرتے ہو، سلوٹ کرتے ہو، لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے مسائل حل کرے گا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے. تو پی ٹی آئی کے ورکر میں اس کا غصہ بھی دیکھو نا. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ آئندہ انتخاب میں جو ورکر ان ایم پی اے سے ایم این اے سے ناراض ہے مولانا صاحب کی طرف جھکاؤ جائے گا ان کا. دیکھیے وہ کچھ بھی ہو، لیکن میں اتنا اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور مولانا صاحب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ غصہ کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کو ناکامی ہوگی. لوگ شاید اس صوبائی حکومت سے ناراض ہے، شاید یا ناراض ہے. لوگ وہ صوبائی مشران جو خاص کر آپ کے سلام کرتے ہیں ہر مہینے، اور وہ جو حکومت کو اور پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہے اور خاموش ہے، وہ مشران جو اپنے جو ایسے ہوتوں سے فائدہ اٹھا کے اسکیمیں لے جاتے ہیں، منسٹرز لگواتے ہیں اور جو ہے وہ فنڈز لے جاتے ہیں، لوگ ان سے ناراض ہیں، لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں. لیکن مولانا صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ لوگ نہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں نہ عمران خان سے ناراض ہیں. وقت آئے گا، پہلی حکومت ہماری کوalition تھی، دوسری 2/3 میجورٹی، تیسری ہماری 3/4 بنی. یہ الگ بات ہے کہ ریزرو سیٹس ہمیں نہیں دیے گئے، اور اگلے دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو اگر یہ مولانا صاحب کی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو 4 سال سے رول پلے کیا ہے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ایک تو انداز غلط ہے. سیریس ایفرٹس ہونی چاہیے، اے پی سی ہونی چاہیے، پارلیمانی لیڈرشپ ہونی چاہیے، لیکن یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی یہ ڈائلاگ. ایک منٹ آپ شکوہ کر رہے ہیں مولانا صاحب سے نا کہ مولانا صاحب کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا کلیم یہ بھی ہے کہ پورے ملک میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی ہے نا. پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں ہیں، پیپل پارٹی کی 7-8 ہیں، آپ لوگوں کا کلیم ہے. سب سے بڑی پارٹی تو آپ کی ہے، آپ کیوں ان سب کو اکٹھا نہیں کر رہے؟ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے اس سے یہ سارے انسیکیورڈ ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو یہ ساری پارٹیز کدھر ہوں گی؟ مجھے آپ یہ بتائیں.
تو ظاہر ہے ان کی انسیکیورٹی ہے. ہم وہ کہاں, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ مولانا کے پاس جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, یہ سارے ڈرتے ہیں پی ٹی آئی سے. تو میرے کہنے پی کا ٹی آئی کے اپنے لوگ ڈرتے ہیں, نہیں, یہ جس کے پاس بھی آپ جائیں وہ ڈرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے جس انداز میں بات کی ہے, اس نے عوام کو مخاطب کر کے جو بات کی ہے, اس نے تھریٹ کیا ہے. یہ ہمیشہ مولانا صاحب کا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں. تو وہ جو اس نے تھریٹ کیا ہے نا, اس وقت دیکھو ملک کا مسئلہ کیا ہے. ہم بڑے جو ہے تحمل سے لگے ہوئے ہیں. اللہ کا کرم ہے, نہ ہمارے ساتھ وہ ہوا جو لیبیا کے ساتھ ہوا, نہ ہمارے ساتھ وہ ہوا جو عراق کے ساتھ ہوا, نہ ہمارے ساتھ وہ ہوا جو اس وقت ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کا کرم ہے, پوری دنیا میں ہم واحد مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ٹھیک, اب اس کو جو ہے مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے. مضبوط پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط ادارے ہو. مضبوط اداروں کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہو. تو اس کے لیے تو مولانا صاحب کردار ادا نہیں کر رہے. تو یہ تو میری بات سنیں, عوام اور ادارے جو الگ الگ ہوئے ہیں, یہ کس نے کیے ہیں؟ دیکھیں جدھر سے بھی یہ ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ غلط ہوا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. میری اپنی ذاتی کوشش, میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ غلط ہوا ہے, اور یہی پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھو آج سے 15 سال بعد نہ یہ ریاستی ہائرارکی ہوگی, نہ یہ سیاسی ہائرارکی ہوگی. انشاءاللہ یہ ملک بھی ہوگا, یہ ادارے بھی ہوں گے, یہ عوام بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنے چیلنجز ہیں پاکستان کو, کہ سب فوکس ہے, یہ آپ کے جو ممالک ہے, اسرائیل, یہ سارے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کمزور بنا کے. تو سیاست اور ریاست دونوں کو کردار ادا کرنا ہے. سیاست اور ریاست دونوں کو کردار ادا کرنا ہے, اور اس میں جو سینئر لیڈرشپ ہے, جو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے نا, وہ کانفیڈنس بلڈر, یہ نہیں کہ مجھے آج ضرورت پڑی کہ شاید مولانا صاحب کو اپنا آئندہ جو ہے اپنا کردار نظر نہیں آ رہا, تو اس نے بپرے انداز میں بات کی. تو جو بات کی اس نے, جس حالات کے اندر جس چیز کی بھی بات کی اس نے, اس کے اوپر تو اس نے اس سے پہلے نہ ریئیکشن, بلکہ اس کے وہ حصہ دار تھے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کو چیلنجز ہے, اس طرح اس انداز میں بات مجھے اس لیے ٹرسٹ نہیں ہے کہ جلسے میں کھڑے ہو کے اور اس انداز میں بات کرنا, یہ عوام کا ووٹ جیتنے کے لیے ایک طریقہ کار تو ہو سکتا ہے, نظام کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں کھڑے ہو کے سائفر لہرانا بھی جو ہے وہ نظام ٹھیک کرنا نہیں تھا, عوام سے ووٹ لینا تھا. نہیں, وہ تو جو کچھ ہوا تھا وہ تو ثابت بھی ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کہیں جلسے میں جو بات ہوتی ہے وہ نظام ٹھیک کرنے نہیں ہوتی. میری بات جب ہوتی ہے نا سیاست اور ریاست کی, وہ اپنے گھر کے اندر ایک خاص ماحول کے اندر ہوتی ہے. وہ باتیں آپ اس طرح پبلک کو لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اکساتے نہیں. آپ کی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم بند کمروں کے فیصلے نہیں مانتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے. دیکھو ریاست اور سیاست کی بات الگ ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب نے جس طرح پی ڈی ایم کو فعال بنایا, طریقہ یہی وہ طریقہ ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے کہ یار یہ اس ملک کا سسٹم ایسے نہیں چلے گا. جس طرح یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جس طرح یہ اداروں کی کردار کی بات کرتے ہیں, یہ باتیں سینسیٹیو چیزیں آپ جلسے میں کرنے کی مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے. تو دیکھیں آپ کہیں جلسے میں بات نہیں کرنی چاہیے, وہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں, آپ یوٹیوب چینل بند کر دیتے ہیں. آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, سہیل آفریدی پر بین ہے, اس کی ویڈیو نہیں چل سکتی, تقریر نہیں چل سکتی, مولانا فضل الرحمان صاحب بین ہے. کہاں جائیں؟ میری بات سنیں, پی ڈی ایم کس طرح بنی؟ تحریک تھی نا, انہوں نے بیٹھ کے بنایا, تمام پارٹیاں اکٹھی تو رابطے ہوئے, بالکل بیٹھے, بات کی سب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام کو ٹھیک کرنا, میں پھر سے کہتا ہوں, ایک نیا مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک نیا میثاقی جمہوریت ہونا چاہیے. یہ مشورہ آپ بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر کو آپ چھوڑ دینا, بیرسٹر مولانا نے جو چیئرمین ہے سب سے بڑی پارٹی. نہیں, وہ اگر کہیں بھی, وہ اگر چاہے بھی, میں مولانا صاحب نے اگر یہ جو سٹائل اپنایا ہے, جو بات کی ہے, اس کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک نیا میثاقی جمہوریت. اس سٹائل پہ آپ کو ووٹ پڑا ہے نا, خان صاحب
ایسے للکارتے ہیں تو ان کو تو نہیں اس خان صاحب کا کردار اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ نہیں, خان صاحب نے جو بات کی ہے, وہ خان صاحب جو بات کرتے تھے وہ اپنے سٹائل اور اپنے کردار کے مطابق کرتے تھے. آج آپ پی ڈی ایم بنا دو, آپ ایک پاپولر لیڈر کو نکال دو, وہ جیل میں پڑا رہا ہے, اس سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ 26 27 امینڈمنٹ کو ووٹ دے دو, آپ پی ٹی آئی کے ریزرو سیٹ کو اپنے نام کر دو اور بات کرو جمہوریت کی اس انداز میں. کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھو نا, اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کریں اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دے دے, اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ اور اس کی باڈی لینگویج ملتے نہیں ہیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی, آپ کا یہ کلیم ہے بالکل, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل. عوام نے پی ٹی آئی کو پہلے ووٹ دیا, آپ کی 37 نشستیں تھی, خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنے, آپ صوبائی وزیر بنے, ایک پہلی حکومت بنی. اگلی بار آپ لے گئے 65 66, محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے. اس بار آپ لوگوں نے 92 93 ایم پی ایز 91 92 ایم پی ایز آپ کے آئے. اس کے بعد اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا تیرا میں آپریشن ہے, 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہیں. کرم میں آپریشن ہے, 1.25 لاکھ لوگ وہاں سے بے گھر ہیں. ٹانک میں آپریشن شروع ہو رہا ہے, لوگ بے گھر ہیں. بنو 5 دن سے بند ہے اور آپ کی اپنی حکومت اس کے اوپر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہے. بات کر رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہا ہے, بنو سیدنان وزیر بات کر رہا ہے. کیا اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرے گی اور پھر مولانا صاحب بات کریں گے؟ اس کا میں جس اینگل سے جواب دینا اس کو غور سے سنو. سر, ہمیں کولیشن گورنمنٹ ملی جی 2013 میں, 2013 میں, اور وہ اس لہر کا سب سے وہ خطرناک مشکل دور تھا. مشکل دور تھا. پہلی بار حکومت ملی تھی اور اور افغانستان کے اندر نیٹو فورسز اور یہ سارا وفاق میں ہی مسئلہ چل رہا تھا. آپ یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی کم ہوئی بھی تھی؟ کم ہو گئی تھی, بالکل کم ہوئی تھی. بس اس سے میں آگے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, وہ تو فگر بتاتے ہیں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اور دیکھو نا, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. میں اس سے زیادہ اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کے اوپر عمل ہو, اس کے منشور کے اوپر عمل ہو, اس کے نظریے کے اوپر عمل ہو, ریاست کو کنونس کرنے والی بات ہو, یہ ساری چیزیں یہ ہو جاتی ہے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جدھر سے بھی کوئی ایشو ڈالیں, مجھے کوئی اس کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ مولانا صاحب جو کرتے رہے ہیں اسی کے اوپر آج وہ اعتراض کر رہے ہیں. اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو چکی ہے اور میدان میں کوئی اور ہے نہیں, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ. میں صرف اس یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں آپ آ جائیں, سیریس انداز میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, پی ٹی آئی جو وہ پی ٹی آئی کا نام سن کے اس کو کچھ ہو جاتا ہے یہ سب, اور وزیر اعلیٰ صاحب گئے, انہوں نے ہوسٹ کیا, اکٹھے پریس ٹاک کی انہوں نے. وہ تو یہ تو وہ کرتے ہیں نا, وہ تو اس کو اپنا فائدہ ہے. جائز ہے اس کے گھر جا کے وہ ظاہر ہے اگر آپ کے 8 سیٹیں ہیں اور میرے 122 سیٹیں ہیں اور میں آپ کے گھر آ کے آپ کو بڑا لیڈر بنانا چاہوں تو آپ مجھے ویلکم نہیں کہیں گے. کیا چاہے آپ ایک کپ چائے پلا دیں گے, کچھ بسکٹ کھلا دیں گے, لیڈر تو آپ بن گئے. یہ تو ان کی پلے نہیں پڑتی رہی بات نا, بنا تو دیے نا. نہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے ناراض ہیں. آپ کو پتہ ہے کون ناراض ہے؟ آپ ذرا دیکھو یہ جو لوگ میں لوگوں کی بات کروں, لوگوں کی بات, عوام کی میں بات کر رہا ہوں. تو عوام سے دیکھیں, میں آپ پی ٹی آئی میں شروع سے ہیں, یعنی جو بانی کارکنان کی بات ہوتی ہے تو آپ کا نام سر فہرست آتا ہے. گنتی کے لوگ تھے, 5-6 لوگ تھے خیبر پختونخوا میں بھی, یہاں سے وہ شروع ہوئے. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں مردان کا جلسہ پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جو بھی ریسنٹلی انہوں نے کیا. آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا, اور وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا. عمران خان جیل میں ہیں, 6-7 مہینے سے دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, یہ بار بار اس کا مزہ نہیں آتا مجھے. یہ نہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بات تو سنیں نا, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, اب بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہم 2-4 بندے ادھر کھڑے تھے, علی زمان, ایڈوکیٹ, عاطف تھے, سائڈ پہ تھا. مجھے خان نے کہا 3 نام دے دو پریزیڈنٹ کے. مجھے عاطف نے کہا کہ یار کیا 3 نام دیں گے, جنید ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر جنید کو میں نے بتایا بھی کہ عاطف نے کہا تو چلو. خان نے ایک ہی میسج بھیجا ہے جنید کے نام کی
کہ سوابی میں جلسہ کرو. سوابی کے جلسے کے حالات خان کو پتہ چلے، اس کے بعد جنید کے نام کوئی پیغام آیا ہی نہیں ہے. 2025 والا. ہاں، اس کے بعد جنید کے نام کوئی پیغام آیا ہی نہیں ہے. اس سے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، میں کہتا ہوں بڑی سنجیدہ مجلس ہے. آپ اس میں اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق کہ جی وہ لیڈ کریں، وہ آگے بڑھیں. پی ٹی آئی میں کون ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ بیرسٹر گوہر، آپ کے اپنے ورکرز ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. جنید اکبر صاحب وہ تسلیم کر چکے ہیں شانگلہ میں ورکر کنونشن میں کہ ہم سے ورکر روزانہ اب یہ مانگ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ثابت کرو کہ تم غدار نہیں ہو، تم خان سے مخلص ہو. تو میں اس سے پوچھتا ہوں، یہ سوال میں اس سے پوچھتا ہوں، ورکر کی بہا پر یہ سوال میں جنید سے پوچھتا ہوں کہ جنید، آپ فنڈ بھی لے جاتے ہو، آپ سکیمیں بھی لے جاتے ہو، آپ اپنے منسٹرز بھی لگواتے ہو، اور آپ صوبائی حکومت کی وجہ سے جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں، آپ صوبائی حکومت کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. آپ بتائیں نا، دو میں سے ایک بات بتائیں، کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ حکومت سے کہیں آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ آپ تو چلے جائیں گے، پارٹی خراب ہو جائے گی، یا کہہ دے کہ یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، کوئی کرپشن نہیں ہو رہی. ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے اگر آپ اتنا بھی نہیں بول سکتے اور اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکیمیں، فنڈز، منسٹریز لے جاتے ہو، تو ورکر آپ کو غدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں تو اب ان کا اپنی طرف سے ایک ظرف ہے. ظاہر ہے اس نے فنڈ ان کو علی امین کے ٹائم پر ان کو فنڈ ملا بھی نہیں تھا، یہ بھی دیکھیں. نہیں، وہ تو انہوں نے حامد میر کے شو میں کہا. یار دیکھو، میں فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے. میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد پر آپ کے پاس ایک عہدہ بھی ہے. جی، میں کہنے کا یہ ہے کہ اس کی عہدے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت کو ڈیفینڈ کرے گا. تو ڈیفینڈ کرنے کا کچھ ہوگا تو کرے گا نا. تو یا تو پھر حکومت کو بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. شاید اندر بتاتا ہوں کمرے میں بیٹھ یہ آپ شاید کا فائدہ اس کو نہ دے. اچھا، میں ورکر کی گلے کی بات کر رہا ہوں کہ ورکر یہ دیکھ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، اور صوبائی قیادت، خاص کر وہ قیادت جو مولانا کے پاس ہر وقت پہنچی ہوتی ہے، وہ حکومت کو کی دفاع میں ناکام رہے، وہ حکومت کے حق میں بات نہیں کرتے. مولانا صاحب اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں، سنجیدہ تحریک، جس طرح آپ نے کہا پی ڈی ایم کے طرز پہ، پی ٹی آئی سے کون وہاں ہوگا؟ جنید اکبر خان، وہ مسئلہ ہم حل کر لیں گے. کیسے کوئی بھی نہیں، دیکھے نا، علیمہ خان صاحبہ ہوں گی، کوئی بھی دیکھو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک چلانے کی ضرورت، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک، اگر میں صرف مولانا صاحب کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ آپ کو آتا ہے. دیکھیں آپ حکومت میں رہے ہیں، 2 حکومتیں آپ نے چلائی ہیں، ایک میں آپ گورنر رہے، دوسرے میں آپ خود صوبائی کابینہ کا حصہ رہے. وزیر اعلیٰ جس نے لگایا وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رابطہ کٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈرونز ہو رہے ہیں، بری حالت ہے، اور وزیر اعلیٰ جا کے بیٹھتے ہیں مولانا صاحب کے پاس. پارٹی کہاں سے چل رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ان کو لیڈر بنانے کی بات ہے. حکومت کون چلا رہا ہے، پارٹی کون چلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی خود کلیئر نہیں ہے، تو اس میں مولانا صاحب کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو پولیٹیکل سپیس دیکھ کے اس کو کیش کریں گے. تو نہیں کر سکتے. میں نے اس کو بتایا کہ جن سے وہ کیش کرنا آنا چاہتے ہیں، یا جس کے ذریعے وہ کیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے لوگ ناراض ہوں گے. میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا، نہ لوگ عمران خان سے ناراض ہیں، نہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں. سمپل. اگر 2-4 بندوں سے ناراض ہے، اگر حکومت سے ناراض ہے، ہاں یہ اس کے اوپر میں کلیئر ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے، اگر عمران خان بھی ان کے لیے جلسے کرے تو شاید لوگ ان کو ووٹ نہ دے. نئے بندے کھڑے ہوں گے تو سارے جیت جائیں گے 100%. بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خان باہر نکلیں گے تو موجودہ سیٹ اپ میں 90% لوگ نہیں ہوں گے. دیکھو، ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز جن کے پاس عہدے ہیں، پارٹی کی ہائرارکی، اگر حکومت کے اوپر کوئی اعتراضات آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹی خراب ہو رہی ہے، تو اگر وہ خاموش رہیں تو اس خاموشی کا ان کو جواب دینا پڑے گا کہ پارٹی خراب ہو رہی تھی، پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے، آپ لوگ کیوں خاموش تھے، اور اگر اب آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا تو آپ کیا رول پلے کریں گے. دیکھیں نا، ایک چیز یاد رکھیں، ہر پارٹی کا کور برانڈ ہوتا ہے. اگر مولانا صاحب ریلیجس
ان کا ووٹر ہے ان کا، بالکل وہ ووٹر ہے نہیں، ان کے اپنا نظریہ، وہ نظریہ ہے ان کا، بالکل ایسا ہی ہے، مذہبی پارٹی ہے، بالکل ایسا ہی اگر ہے، وہ اس کی پرچار چھوڑ دے تو پارٹی اس کی ختم ہو جائے بالکل گی، درست ہے، اگر این پی والے پختونوں کی بات چھوڑ دے بالکل ایسا ختم ہو ہی ہے، جائے۔ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ برف کی طرح پگھلتی ہے جب کرپشن کی بات آتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یاد رکھو۔ میں نے خان کو، آج میں بتا رہا ہوں، میں نے خان کو، وہ نکل آئیں گے تو انشاءاللہ کسی دن آپ ان سے خود پوچھ لیں گے، میں نے خان سے کہا کہ خان صاحب اگر انقلاب لانا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا تو آپ اسی وقت استعفیٰ دے دیکھیے۔ اس پھر وقت تک کامیاب نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، چل رہا تھا، نہیں، وہ معاملہ چل رہا تھا، پہلے 3-4 دن پہلے میں نے معاملہ اس کے چل ساتھ رہا تھا، میٹنگ، میں نے ان کو یہی بتایا کہ خان صاحب یہ میرے استعفیٰ ہے، انہوں نے کہا ذرا سوچو، میں نے کہا نہیں، اس طرح انقلاب بنے گا نہیں جب تک ہم اگر اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ میں نے کہا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف کامیاب ہوا میں ریزائن کروں گا، میں نے ویسے ہی کیا۔ خان اسمبلی سے نکل آیا، سب کو کہا استعفیٰ دے دوں، میں نے پھر دو مہینے بعد میں نے کہا خان صاحب جب تک آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو نہیں کریں گے لوگ اس کو انقلاب نہیں مانیں گے۔ خان نے ویسے کیا، اب اس کا نتیجہ دیکھو، بیرسٹر گوہر خان سے ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ گورنر صاحب سے، شاہ فرمان صاحب سے مشورہ لیا کرو، کیونکہ میں جب خان کے پاس گیا تو خان نے مجھے کہا، وہ اس سے پہلے 2025 جنوری سے پہلے جب میں گیا تو خان نے مجھے کہا کہ یار صحیح ڈیسیشن تھے جو آج کل ہمارا پاپولیرٹی گراف، سوچ لیں۔ سلمان راجہ سے خان نے کہا کہ اس سے مشورہ کیا کرو۔ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا سینئر ممبر مجھے بنایا، پوچھ لے علی امین سے، ان سے کہا ایک سیاسی فیصلہ آپ نے شاہ فرمان کے بغیر نہیں کرنا، اس نے ایسے کر کے نا مجھے پولیٹیکل ایڈوائزر بنا دیا۔ اچھا آپ کو تو علی کا پتہ ہے، وہ تو کسی کا سنتا نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا یار یہ 2 عہدے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت کو میں ایڈوائز بھی کروں اور اسی کی پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ لے لے۔ یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی نا، یہ ان پولیٹیکل ایڈوائزز کے نتیجے میں ایک ٹرسٹ ہے خان کا۔ وہ 10 دفعہ میرے سے ناراض ہو، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اپنے ذات کے لیے نہیں کھیلے گا، اور جو چیز مجھے بتائے گا وہ دل سے بتائے گا، اور اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے تھوڑا بہت سیاسی طور پر شاید میرا ذہن کام کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی نا بات؟ آپ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے ممبر عمران خان نے بنایا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر ذکر آیا کہ جنید اکبر صاحب بھی اس کمیٹی میں تھے۔ نہیں وہ ہاں بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار شاہ فرمان سینئر ممبر جنید اکبر صاحب، وکلاء نے شور مچایا کہ ایک وکیل بھی ہونا چاہیے، خان نے کہا قاضی صاحب۔ پھر پتہ چلا کہ لیگلی ہم سرکاری کاغذ تک پہنچتے، تینوں پرائیویٹ لوگ تھے، ہاں نہیں سرکاری کاغذ گورنمنٹ کا عہدہ نہیں تھا۔ اچھا پھر یہ سوچا گیا کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بندہ لیتے ہیں تو صرف ہیلتھ کے ڈاکومنٹ چیک کر سکتا ہے، ایک ہی جو ہے پورٹ فولیو ہے اینٹی کرپشن کہ وہ لیگلی ہر ڈاکومنٹ تک پہنچ سکتا ہے، تو بائی ڈیزگنیشن بریگیڈیئر مصدق کو ڈالا گیا۔ اچھا آپ نے علی امین کے ٹائم پر بھی معاملات دیکھے، ہاں گندم سے لے کے ادویات تک ہر ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی، اب آپ سہیل آفریدی کی حکومت بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں میں کم کرپشن کب ہوئی؟ دیکھیے کرپشن تو ہوئی، کم کرپشن کہاں ہوئی؟ یہ وقت ثابت کرے گا۔ آپ دیکھیں، میں نے تولنا نہیں ہے، آپ نے میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، دیکھیں ابھی آپ کمیٹی میرے جو میں دیکھو اس وقت بھی ہمارے پاس شکایت آ رہے ہیں، دیکھے نا نہیں میری بات سے ہمارا کام کیا ہے، یہ ہے کہ ہم جو شکایت ہمارے پاس آئیں، ایک ہم وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لے آئیں۔ وزیر اعلیٰ سے میں نے کہا تھا کہ 2 واٹس ایپ نمبر دے دو، کل آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ، انہوں نے نہیں دیے، یہ اس کی بات ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو بتانا کہ یہ چیزیں چیک کرو، یہ ہمارے مینڈیٹ ہے۔ دوسری کہ خان صاحب کو فائلیں دکھانا کہ پرانے کے اندر ہم نے سہیل سے کہا کہ یار 2 نمبر دے دو، وہ نہیں دیتے تو چلو اس کی مرضی، میرا کام یہ نہیں ہے کہ نمبر نہیں دیا انہوں نے آپ کو، نہیں دیے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم وزن کریں کہ کون کتنا کرپٹ ہے، دونوں برابر نہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، میں اپنی ذمہ داری کی بات کرتا ہوں۔ میں نے وہ کام کرنا ہے جس کی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے، پی ٹی آئی کا گراف اور اوپر چلا جائے، میں نے وہ اس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے۔ اچھا یہ جو آپ کے کمرے میں الماری پڑی ہے تو فائلیں بنی ہوئی ہیں، کون سی اس دور کی کون سی خان تک پہنچائیں گے جو اندر
میرے پاس نہیں ہے، میں نے ان کے لیے بنائی ہے فائلیں بنائی ہیں. نہ. وہ جو ہم نے ابھی 10-11 بندے جو میں نے ہر ریجن کے لیے 2-3 اناؤنس کیے ہیں ان کے پاس آتے دیکھیں ہیں. آپ کو یہ کام بھی تو خان نے حوالے کیا ہے نا, ہاں تو آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے. ہاں تو نہیں وہ جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ فائلیں بناؤ. وزیر اعلیٰ سننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ شیئر کرو, وہ کریکٹ. اگر وہ نہیں سننا چاہتا تو خان کے لیے تو فائلیں کہ خان صاحب یہ چیزیں ہمارے پاس آئی تھی, یہ وزیر اعلیٰ یعنی نے. جب بھی ملاقات ہوگی ہاں ہاں آپ نے کیا فائل ہاں رکھنے کی جی یہ فائلیں ہیں, ہاں اور وزیر اعلیٰ نے مجھے نمبر نہیں دیے, ہاں رابطہ نہیں ہو سکا تھا ان سے, تو اس لیے فائل تک نہیں بالکل پہنچی. یہی ہماری ڈیوٹی. اب ہم نے اپنی پارٹی کو بدنام تو نہیں کرنا نا, ہم تو کوشش فائلیں بنی ہیں, ہاں بالکل. کیبنٹ ممبر بھی ہیں, شکایتیں آئی ہیں سب کے آئے ہوئے, مطلب کوئی بھی شکایت میں فائل بھی تو کرنی ہے نا. دیکھیں میری بات ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف شکایتیں آئی ہیں یا جو پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک ایم پی اے ہے وہ فنڈ لے جاتا ہے جو بھی کرتا ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات نہیں کرتا, تو اگلی دفعہ وہ کیا کہے گا؟ اخلاقی ذمہ داری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کی کیا بنتی ہے. پولیٹیکل ذمہ داری آپ کرتے. یہ جو باقی پارٹیاں پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان کے ڈسٹرکٹ ریجن صوبے کے ذمہ داران ہیں. ہمارے والے سارے خاموش ہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سارے میدان میں آ جائیں, ڈیفینڈ کرے حکومت کو, کڑے ہو جائیں ساتھ. اور اگر آپ کے آپ بھی تو نہیں کر رہے ہیں. دیکھو میں نے تو وہ ایڈوائزرشپ اس لیے چھوڑ دی کہ جو میرا رول ہے نا اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اگر میں آ جاؤں اور میں پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ جاؤں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے, تو اگر میں خان کو فائلیں دکھاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ آپ کا کیا. آپ پشاور سے منتخب ہوئے 2013 میں, 18 میں پھر آپ جیتے, لیکن پھر آپ نے سیٹ چھوڑ دی, آپ گورنر بن گئے تھے. پشاور کے لیے اس پچھلے 10-12 سالوں میں کیوں وہ کچھ نہ ہو سکا جو پچھلے 8 مہینوں میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ واقعی پشاور کے اندر ظاہر ہے جو میگا سٹیز ہوتے ہیں روزانہ کے حساب سے ایکسپینشنز ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ, اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ جو مین سٹی ہو, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, بہت زیادہ وہ چینجز تقریباً منتھلی 6 منتھ بعد چینجز, کیونکہ وہ ظاہر ہے ریکوائرمنٹ پشاور کو بہت ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹریفک کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اس کی جو ہے وہ حل کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے جو کام ہونا چاہیے تھا اس حساب سے تو نہیں ہوا, لیکن اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں چیف منسٹر بنوں کا تو اس پشاور کے لوگوں کا بھی یہ ڈیمانڈ جائز تھی کہ پشاور کو حق نہیں دیا جا رہا. تو جو بنوں کا اگر کوئی چیف منسٹر تھا تو انہیں جو بنوں کو جو ہے نا کنسنٹریٹ کیا. چلو سہیل پشاور ریجن کا تو ہے نا, سہیل امینا خان کم سے کم پشاور کے, کیونکہ 9.5 سال اشتیاق صاحب صوبائی وزیر رہے, پھر بیچ میں آپ 5 سال وزیر رہے, 3.5 سال گورنر رہے, پھر آپ جو تھے تیمور جگڑا صاحب 4.5 سال ایک مضبوط منسٹر کے طور پہ رہے, کامران بنگش رہے, شوکت رضوی صاحب بیچ میں منسٹر رہے. لیکن زیادہ تر بگر جو پلانز ہوتے ہیں, جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ چیف منسٹر کرتا ہے. تو یہ ساتھ ہی ہمارا نوشہرہ بھی تھا نا. اب اگر خیبر دیکھ رہے ہیں آپ تو نوشہرہ بھی تو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ تھا. میں اپنے حصے کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک نہر جو آج کل اللہ کا کرم ہے, پانی سے زبردست, اس کے اندر پانی ہے, اچھ نہر کے نام سے مشہور. جی آپ کا پورا حلقہ وہ ظاہر ہے ادھر سے شروع ہو کے اورمڑ تک جاتا ہے. اب اس کا فیز 2 جو ہے نا وہ بھی شامل کیا ہے نیکسٹ PC1 میں, اور اس کے اندر اتنے ہزاروں ایکڑ زمین ہے, اور اس کے اندر مشینوں کو چینج کرنا, اس کے لیے وہ گریڈ بنانا فلانا. اس کا نام اچھ پڑ گیا تھا, اچھ پڑ گیا تھا کیونکہ اچھا حالانکہ اگر اچھ ہے تو اس کا مطلب کہ نہر ہے ہی نہیں. جی بالکل. یہ وہ ایک منصوبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک کے دور سے منظور کروایا, کوشش کی میں نے, اور اس کے اندر اتنے پیسے لگے اور اتنا ٹائم اس کے اوپر لگا کہ اگر آپ پشاور کی میگا اسکیم کی بات کرتے ہو اگر تو اس کے اندر آج سے پہلے جو وہ اچیومنٹ ہے, میں نے خود اس کو رپورٹ کیا کہ میں گیا تھا, تو جو غریب آدمی کو تھا پتہ ادھر لوگوں کے 2-3 جرب زمین نہیں ہے, تھوڑی زمین, لیکن اگر اس کو صحیح پانی ملے تو لوگوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے. اچھا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
جو 12-13 سال تھے وہ ایک طرف اور سہیل اور مینا خان کے 9 مہینے ایک طرف پشاور لیے کے اندر دیکھیں، پشاور کے اندر نہیں، سہیل کے اپنے ایریا میں بھی کافی کام ہو رہا ہے، اس نے اچھا خاصا وہ اس سے تو 1.5 لاکھ لوگ ادھر ہے ہی نہیں، تو نکلے ہوئے ہیں سارے، تو وہ تو جو بھی ہے، لیکن جو لیکن انفراسٹرکچر ہے، پشاور آپ کو لگتا ہے کہ بہتر میں کام ہو کہتا رہا ہوں ہے؟ کہ پشاور کوئی بھی چیف منسٹر ہو، کہیں سے بھی ہو، ایک ہی میگا سٹی ہے اور اس میں سارے صوبے کے لوگ رہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آخری سوال، عمران خان نکلیں گے؟ انشاءاللہ عمران خان نکلیں گے، بالکل نکلیں گے۔ یہ آپ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اتنے لوگ، اتنے عوام ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا وہ ہے، تو نکلیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ اس کو میٹ کرنے کے لیے ریاست اور سیاست کو ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے، اور مجھے اس لیے بھی امید ہے کہ خان صاحب جب کہتے ہیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، کیونکہ باقی تو ان کو پتہ ہے نا، تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے اور جو اداروں کی اسٹرینتھ ہے، اللہ کو منظور ہوا یہ ایک پیج پر آ گئے نا، پاکستان سپر پاور بن جائے گا۔ تھینک یو سر، یہ میری شکریہ، دعا ہے۔ تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔